अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। सबसे पहले तो आप लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात ये कि ये एक तवील गैप के बाद आज मैं वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। कुछ काम की मसरूफियात बहुत ज़्यादा रहती हैं और माशाल्लाह अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पाकिस्तानी कौम है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इन्वॉल्व रहती है। उनके पास सारी ख़बरें वाया सोशल मीडिया भी मौजूद होती हैं और अब तो पाकिस्तानी अवाम का जो नैरेटिव है, जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो अब हर किसी के जहन के अंदर और हर किसी के दिमाग के अंदर वो पॉलिटिकल नैरेटिव मौजूद है। तो अब मुझे लगता है कि शायद अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं कि हर टॉपिक पर आकर वीडियो बनाई जाए, तो मैंने एक खुद साख्ता एक ब्रेक ले लिया है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिस पर बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस पर बात की जाए, उस पर वीडियो की जाए, आप लोगों से उस पर इंटरेक्ट किया जाए। इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रूशल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की। एक तरफ हमें जो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल दिखाई देती है कि जहाँ मुस्लिम लीग नून, हेलो कैसी हैं आप, ठीक है? मैं ज़रा वीडियो कर लूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो पॉलिटिकल हम उसकी बात कर रहे थे कि जो इस वक्त सारी सिचुएशन है पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा क्रूशल हुई हुई है। हर तरफ एक खींचातानी है। इमरान खान साहब एक अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। जो हुकूमत है वो एक जो उनके पास है वो उसके लिए एक जंग लड़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मरकज़ है, जो महवर है, वो है इमरान खान साहब, क्योंकि वो इस वक्त सख्त स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तानी आवाम के लिए कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, क्योंकि ये आप अपने ऑब्वियसली जो शख्स जो सोचता है वो उसके मुताबिक इस बात का जवाब अपने लिए रखता है कि इमरान खान साहब किस बात की स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मांगता है, मेरा कोई ओपिनियन जानना चाहता है, तो उस पर एक छोटी सी बात ये होती है कि आप तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और अब तो मुझे सोशल मीडिया पर इस बात पर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है कि जी आप तो बहुत ज़्यादा इमरान खान की तारीफ़ें किया करती थी और अब आपको क्या हो गया है, अब आप इतनी ज़्यादा सख्त तनकीद क्यों करती हैं। तो दो बातें हैं जिसको मैं समझती हूँ कि इस पर जवाब देना या इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुझे जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स देखती हूँ, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि मैंने कम से कम जिस किस्म की लैंग्वेजेस का अब इजहार किया जा रहा होता है, जिस तरह की बात की जा रही होती है, मैंने कम से कम ज़िंदगी में इससे पहले कभी इस तरह की सिचुएशन को फेस नहीं किया था, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन को फेस नहीं किया था, इतनी गलीज़ ज़बान को फेस नहीं किया था। आपको मेरे कंडक्ट से तकलीफ़ है, आपको मेरी बात से तकलीफ़ है, आप ज़रूर मेरे नैरेटिव पर तनकीद करें, आप काउंटर नैरेटिव अपना सामने रखें। आपको मेरी किसी खबर से तकलीफ़ है, आप उसका एक काउंटर नैरेटिव रखें सामने। लेकिन कैरेक्टर असैसिनेशन करना, किसी भी खातून को ये कह देना कि जी ये तो इसके साथ सोती है, ये तो इसके साथ ये करती है, तो उसके साथ वो करती है, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। कभी रख कर सोचें अपने ऊपर। और उस पर ज़्यादा तकलीफ दे बात ये होती है कि चलें लड़कों को तो आप छोड़ें, ख़वातीन भी आकर इस किस्म की जब बातें कर रही होती हैं तो बड़ा बड़ा सदमा होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। अब मैं तो उन ख़वातीन की लिस्ट में हूँ कि जो किसी भी खातून के साथ या किसी भी मर्द के साथ, इनफैक्ट बल्कि खातून छोड़िए, मर्द के साथ भी अगर कहीं गलत बात, किरदार पर कोई बात हो रही हो, तो मैं तो उस पर भी आकर अपनी बात करती हूँ और मैं हमेशा उस मर्द के साथ खड़ी होती हूँ जिसके किरदार पर उंगली उठाई जाए, जिसके किरदार पर गलत तोहमत लगाई जाए, बात की जाए। तो यहाँ पर सिर्फ अगर आपको मेरे नैरेटिव से तकलीफ़ है, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है, उस बात पर इतनी किरदार कुशी कर देना, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। खैर, बात यहाँ पर लंबी हो रही है। मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए नहीं आई थी, मैं किसी और टॉपिक पर बात करने आई थी, लेकिन मैंने खुद ही छेड़ दिया और खुद ही फिर उसके जवाब देना शुरू हो गई। दूसरी चीज़ जो मैं कह रही थी कि दो बातें इस पर करना बड़ी ज़रूरी हैं, वो ये कि जर्नलिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी एक पार्टी के साथ खड़े हों और आप उसका नैरेटिव की बात कर रहे हो। जर्नलिस्ट वो होता है कि अगर वो पीटीआई की कोई अच्छी चीज़ देखता है तो वो पीटीआई की तारीफ़ करता है, पीटीआई की कोई बुरी चीज़ देखता है तो उस पर तनकीद करता है, वो जर्नलिस्ट होता है। मुस्लिम लीग नून की अगर कोई अच्छी चीज़ देखता है उसकी तारीफ़ करता है, अगर कोई ख़राबी देखता है तो तनकीद करता है, वो जर्नलिस्ट होता है। जर्नलिस्ट ये नहीं होता कि आपने किसी एक पार्टी को पकड़ लिया और आप उसके पार्टी वर्कर की तरह आकर उसका नैरेटिव बयान करें,
آپ اس کے پارٹی اوپینین کیونکہ یا اس کے لیڈر کی ترجمانی کریں. یہ جرنلسٹ نہیں ہوتا, یہ پارٹی کارکن ہوتا ہے. تو جو لوگ مجھے اگر اس تناظر میں اوبویسلی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جی کیونکہ اب میں پی ٹی آئی کی تنقید کرتی ہوں پی ٹی آئی پر, تو اس وجہ سے میں ایک لفافہ جرنلسٹ ہو گئی ہوں, تو جی میں خوشی سے پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں, کیونکہ یہی بات مجھے مسلم لیگ نون کی سائڈ سے بھی کہی جاتی ہے, یہی بات مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہی جاتی ہے. تو میں اس چیز پر اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ جی اگر سبھی مجھے مل کر سمجھتے ہیں کہ جی میں ایک لفافہ صحافی ہوں تو ٹھیک ہے, دیٹس فائن. میں الحمدللہ اللہ کے آگے سرخرو ہوں, مجھے بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ میں کیا کام کر رہی ہوں اور کتنے حق اور سچ کے ساتھ کر رہی ہوں. تو ان لوگوں کا معاملہ بھی جو مجھ پر غلط بات کرتے ہیں, غلیظ بات کرتے ہیں, وہ معاملہ بھی میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا, اور میرے اپنے کنڈکٹ کے حوالے سے, اپنے کام کے حوالے سے بھی معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا. اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی دکھا دیں گے, اور جو لوگ میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ, ان کے اوپر بھلائی کا معاملہ ہو, رحم کا معاملہ ہو. بہرحال جی میں یہاں پر بات کرنے آئی تھی پاکستان میں سیلاب کی سچویشن کے حوالے سے. اس وقت بہت تکلیف دہ, بہت کروشل سچویشن ہے. ہم اس وقت پولیٹیکل کھینچا تانی میں, کیوس میں, پولرائزیشن میں اس حد تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس بات کا خیال ہی نہیں کر رہے, احساس ہی نہیں کر رہے کہ ہمارا آدھے سے زیادہ پاکستان اس وقت ڈوبا ہوا ہے. وہ تمام لوگ شکر ادا کریں جو اس وقت کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سکون سے سو رہے ہیں, گرمی کی راتیں ہیں, اے سی چلا کر سو رہے ہیں, گاڑی میں گھوم رہے ہیں, گاڑی میں ڈالنے کے لیے فیول بھی موجود ہے, کچن میں کھانا کھانے کے لیے ساری چیزیں, ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے موجود ہیں, اضافی فروٹس بھی موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے. بچے خوشی خوشی اسکول جا رہے ہیں, دفاتر جا رہے ہیں, لوگ سیلریز اکاؤنٹ میں پر منتھ آ رہی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کا احساس کریں, ان لوگوں کا خیال کریں جن کے نہ گھر ہیں اس وقت, نہ کھانے پینے کو کچھ ان کے پاس موجود ہے, نہ جسم کے اوپر پہننے کے لیے کپڑے ان کے پاس موجود ہیں, جن کی خواتین اس وقت حاملہ ہیں, لیکن وہ کس کروشل مومنٹ سے, کس دردناک تکلیف دہ مراحل سے اس وقت گزر رہی ہیں, ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم صرف اور صرف اس وقت پریشان ہوئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا کیا ہوگا, حکومت کا کیا ہوگا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, آرمی چیف کون ہوگا کون نہیں ہوگا, آگے اب ہونے کیا والا ہے. میں نے آج سے 1.5 مہینہ یا 2 مہینے پہلے ہمارے پاس سما ٹی وی کے ہی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ابھی کیونکہ یہ بالکل تازہ سیلاب آنا شروع ہوا ہے, آیا ہے, تو ابھی ہمیں بعد کے جو اس کے جو ریئیکشن ہوگا نا, جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے وہ اور زیادہ شدید ہوں گے, وہ اور زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ہوں گے, اور جو لوگ ان چیزوں سے گزر رہے ہیں وہ بہت برے طریقے سے ان سارے آفٹر شاکس کو محسوس کریں گے. اور وہی اب ساری سچویشن شروع ہو رہی ہے. سپٹمبر چل رہا ہے, آگے اکتوبر میں, اور جو پہاڑی سلسلہ ہے یا بلوچستان کا اپر سائڈ ہے اس طرف کے علاقوں میں اوبویسلی ٹھنڈ آنے والی ہے, یا آلموسٹ آ چکی ہے, کیونکہ یہاں اسلام آباد میں بھی اب راتیں تھوڑی ٹھنڈی ہو چکی ہیں. سردیاں آ رہی ہیں. جو لوگ اس وقت خیموں میں رہ رہے ہیں, جن کے گھر نہیں ہیں, جو اس وقت کیمپ میں گزارا کر رہے ہیں, ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے. گرمی میں تو چلیں آپ پھر بھی کسی طریقے سے گزارا کر ہی لیتے ہیں, پانی میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا ساز و سامان جو کچھ ہلکا پھلکا تھوڑا بہت بچ گیا ان کے پاس وہ لے کر. لیکن اب جو آنے والا وقت ہے وہ بہت خطرناک ہے, بہت خوفناک ہے. ٹھنڈ ہے, سردیوں کی راتیں آنے والی ہیں جس میں بارشیں بھی ہوتی ہیں, جس میں برف باری بھی ہوتی ہے. ابھی محکمہ موسمیات مزید بارشوں کی اور دیگر کی پیش گوئی کر رہا ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینجز ہیں. جن جگہوں پر بارشیں ہوتی ہیں وہاں سنو فال ہو سکتا ہے, جہاں کم بارشیں ہوتی ہیں وہاں ہیوی رین فال ہو رہا ہے, جو کہ ہم نے کراچی میں دیکھا ہے. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ ہم یہ پولیٹیکل پولرائزیشن سے نکل کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے سوچیں. اوورسیز پاکستانی ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں, وہ چاہے آپ کسی بھی فورم پر کریں, کسی کے بھی تھرو کریں, وہ چاہے عمران خان صاحب کے جو فلڈ ریلیف فنڈ ہے اس میں آپ ڈونیٹ کریں, چاہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو فلڈ ریلیف جو فنڈ کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے وہاں چاہے آپ ڈونیٹ کریں. پاکستان آرمی سب سے زیادہ, کیونکہ میں نے خود وٹنس کیا ہے, میں خود گئی ہوں, اور یہ تمام پاکستانی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا نا اللہ کے بعد, تو پھر وہاں پاکستان آرمی ہوتی ہے. آگ لگ جائے ملک میں, کوئی بلاسٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ, کچھ اور مسئلہ ہو جائے, کہیں پر بھی کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سب سے پہلے جو بیچارے فیلڈ میں اترتے ہیں وہ ہماری پاکستان آرمی ہے. تو ان کو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے, اور جتنا ان کے پیچھے بیک سپورٹ بن کر کھڑے ہونا
اتنا کم ہے. اس وقت ہمارے پاکستانیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. 2-3 ایسے ایشوز ہیں جس کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی. میں نہیں چاہ رہی تھی اس پر بات کرنا, لیکن اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی خبر, کوئی بات اتھینٹسٹی اس کی نہ ہو تب تک میں اس پر بات نہ کروں. لیکن کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں انڈیا کی جہاں پر کھلے عام زندہ بچوں کے آرگنز بیچے جا رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی میں, کیونکہ دماغ ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ہے اس قوم کے پاس, لیکن وہ منفی ایکٹیویٹیز میں اس کا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے اس قسم کی کوئی سچویشن ہمارے پاس بھی, یہاں بھی اللہ نہ کرے شروع ہو جائے, کیونکہ یہاں پر لوگ موب کے موب بیٹھے ہوئے ہیں, گھر بار نہیں ہے ان کے پاس, کیمپس میں گزارا کر رہے ہیں, کیمپس کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین, بہت ساری ایسی خواتین پریگننٹ ویمن وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بیچاری ایک تکلیف سے گزر رہی ہیں. ان کے پاس کرنے کو اس وقت وہ بیچاری کیا کریں, ان کے پاس, ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو یونائٹڈ نیشنز تک میں بات ہو چکی ہے, اس پر تذکرہ ہو چکا ہے کہ پاکستان اس برے طریقے سے تباہی سے گزر رہا ہے. تو ہمارے جو دیگر ممالک ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, جو آ کے پاکستان دیکھ رہے ہیں, وہ وہاں پر انہوں نے ایک بینڈ ڈالا ہوا ہے, رونا مچایا ہوا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان میں کتنا برا حال ہے. وہ وہاں پر امداد کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن یہاں پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے جی, عمران خان صاحب کو اقتدار ملے گا نہیں ملے گا, آرمی چیف کون ہوگا, آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں, آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کو ڈیفر کر دیں کچھ عرصے کے لیے, یہی والے آرمی چیف کو روک لیں. ہمارا سارا کا سارا فوکس اور انٹرسٹ ان باتوں پر ہے. یقین جانیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہم لوگ پاکستانی جو بیچارے سچویشن سے گزر رہے ہیں, ہم ختم ہو جائیں گے تو کس کے لیے ووٹ, کس کے لیے حکومت. تو ہمارے بہن بھائیوں کو اس وقت بچانے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جو مجھے پتہ چلی ہے, اور کنفرم ریسورسز سے مجھے پتہ چلی ہے, جس کا مجھے بڑا دکھ ہوا, بڑا افسوس ہوا. میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتی رہی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ آپ اس وقت مرکز نگاہ ہیں. عمران خان صاحب اس وقت مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں, وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا سب سے اہم جزو ہیں. ان کی بات نہیں ہو, سیاست پہ فی الحال بات نہیں ہو سکتی, آبویسلی اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن خان صاحب بھی اگر یہ سٹیپ لیتے, اگر وہ ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو سائڈ لائن کر کے, اسے ڈیفر کر کے آپ اگر یہ سیلاب زدگان کے لیے میدان میں اتر جاتے, اور سب سے ریکویسٹ کرتے, تمام ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے, ان لوگوں سے بھی کہتے کہ جی آئیے سب مل کر کام کرتے ہیں, وہ چاہے چور ڈاکو جن کے ساتھ آپ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے, جن سے آپ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, تو یہ بہت اچھی چیز ہو سکتی تھی. لیکن آپ نے بہرحال نہیں کیا. انفیکٹ اب تو آپ اکتوبر کی ڈیٹ دے رہے ہیں, آپ نکلنا چاہ رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے. لیٹس سی اس کا کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے کچھ پتہ چلا کہ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے, وہ اوپر کا حصہ ہے سارا جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے, یا پنجاب کے علاقے ہیں, وہاں پر صرف اور صرف اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے, اور صرف ان لوگوں کو جو یہ اس بات کا پرومس کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا جائے گا, بلے پہ ووٹ دیا جائے گا, ان کو امداد دی جا رہی ہے. اور یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہی ہوں, یا میں کوئی پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں کہ آج کل مجھ پہ اسٹیمپ لگایا جا رہا ہے. یہ میرے پاس اس کی بڑی کانکریٹ ایویڈنس موجود ہیں. ہمارے ہی ایک ساتھی جرنلسٹ ہیں جو کہ وہاں سے پروگرام کر کے آئے ہیں سارے, ان کے پاس اس کے واضح ثبوت موجود ہیں. انہوں نے مجھے اس بات کی اطلاع دی, انہوں نے مجھے ساری تفصیلات بتائی ہیں, فور شور کہ کچھ دنوں میں وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی آ جائے گا. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے. وہاں پر جو لوگ موجود ہیں, اور وہ چاہے اب وہ صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے, اگر یہ کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہ بھی یہ شرمناک حرکت ہے, اگر یہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے یہ بھی شرمناک حرکت ہے. میں کچھ پکچرز دیکھ رہی ہوں, بیچاروں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, ان کی حالت بے حال ہے, ان کا گھر ڈوب گیا, ان کا کھانا پینا سب چلا گیا, ان کے بچے ڈوب گئے. وہ بیچارے اپنے ہاتھوں میں اپنے شناختی کارڈ پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ان کو راشن مل جائے گا. کچھ خوف ہے خدا, کچھ شرم کا مقام. ٹھیک ہے, ہمارے پاس 2 نمبریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. انفیکٹ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ان سیلاب زدہ علاقوں میں کوئی اگر ایک آدھا گھر بار صحیح رہ گیا ہے, اور وہاں پر اگر لوگ سکون سے ہیں, تو ان کے گھر میں چوری اور ڈاکے ہو رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ ہیں جن کو امداد نہیں مل پا رہی وہی آ کے ان کے گھروں کو لوٹ رہے ہیں, وہاں پر ان کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں. لیکن جو لوگ بیچارے شناختی کارڈز کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, اور جن سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ شناختی کارڈ دکھائیں تب آپ کو مدد ملے گی, یہ جو حالت ہے نا اس وقت, اور جو حالات ہیں ان فلڈڈ ایریاز کے, تو وہاں پر تو شاید شکلیں ہی بتا رہی ہیں, چہرے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کس اذیت میں اور کس تکلیف میں ہے. اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے شناختی کارڈ دیکھے جا سکیں. بہرحال جی, میرا میسج سب کے لیے صرف اور صرف یہ ہے
کہ پلیز اس وقت مجھے آپ کو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائیں, پاکستانیوں کی مدد کریں, جتنا کچھ آپ سے ہو سکتا ہے, جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو دے سکتے ہیں, اگر اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے تو کسی کو دیں. اگر آپ وہاں خود جا سکتے ہیں تو جائیے, جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیے, دیکھ کر ان کو اپنے ہاتھ سے امداد دیجیے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ان کی سفید پوشی کا بھی بھرم رکھیے. این جی اوز کام کر رہی ہیں, کراچی میں بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں, اسلام آباد میں بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں, دیگر شہروں میں کام کر رہی ہیں. مرکز بنائے ہوئے ہیں جن کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ اپنی ڈونیشن بھجوا سکتے ہیں. پاکستان آرمی سب سے زیادہ اس میں کام کر رہی ہے. میں بار بار اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ میں نے خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور نہ بھی دیکھتی تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, بڑا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہر مشکل پریشانی برے وقت میں پاکستان آرمی ہوتی ہے سب سے آگے. تو پلیز جس حد تک ہو سکے ڈونیٹ کیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے ملک کا خیال رکھیے اور اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کا خیال رکھیے. کچھ عرصے کے لیے یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے نا, کوشش کریں کہ اس سے دور ہو جائیں, پاکستان کی طرف توجہ دیں, پاکستان کے لوگوں کی طرف توجہ دیں. اور آپ لوگوں کا انٹرسٹ اس سے ختم ہو جائے گا نا تو یقین کیجیے کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس پولیٹیکل پولرائزیشن سے دور ہو کر آپ کو صرف وہ بتائیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیجیے گا. کوشش ہوگی میری کہ اب میں مسلسل اپنا یہ جو یوٹیوب کا سلسلہ تھا جو کہ ابھی میں نے روک دیا تھا اس کو مسلسل رکھوں, لیکن بہت ہی ایسے ٹاپکس جو ضروری ہوں آپ لوگوں تک پہنچانا اس پر بات کروں. اللہ نے کے بعد